शाबाशें भेज। वाह वाह, पैगंबर बड़ा काम कर दिखाया। आप डट गए हज़रत ज़ैनब के निकाह वाले मामले पर, आपने किसी की परवाह नहीं की। क्या भेजते हैं? शाबाशें। ए ईमान वालो सल्लु अलैहि, तुम भी शाबाश भेजो। लिखो माना जी सल्लु का, शाबाश भेजो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वसल्लिमु तस्लीमा, और कहा मानो जैसे कहा मानने का हक है। सल्लिमु का एक माना मैंने क्या किया? कहा मानो। लिखे जी, तस्लीमन का माना जैसे कहा मानने का हक है। खोले मौलाना दूसरा पारा। सफा है 59, एक कम 60, पांचवी छठी 70 है। वह बशीर साबिरीन, खुशखबरी सुना दो मेरे महबूब सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो सब्र करने वाले जब पहुंचती है उनको कोई मुसीबत, कालू तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह ही का मिल्क हैं और हम यकीनन अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावातुन, ये वो लोग हैं सब्र करने वाले, इन पर शाबाशे हैं। आपके पास लिखा हुआ है नीचे शाह साहब का हवाला। शाह साहब से मुराद हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देलवी। हजरत शाह साहब ने माना किया सलावात, उनका शाबाशे हैं इन पर अल्लाह की तरफ से। शाबाश शाबाश, तुम डटे रहे, यही माना यहाँ पर है। युसल्लून अलन नबी, अल्लाह भी शाबाश भेजता है। शाबाश मेरे महबूब। फरिश्ते भी कहते हैं वाह जी वाह पैगंबर, शाबाश, वाह जी वाह, आप डट गए, बड़ा कमाल है। ईमान वालो तुम भी शाबाश भेजो अल्लाह के महबूब, वाह जी वाह, आपने बड़ा कमाल कर दिखाया। और सल्लिमु तस्लीमा का मैंने एक माना किया कि कहा मानो जैसे कहा मानने का हक है। खोले मौलाना सूरतुन निसा 5वां पारा। हजरत नीलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस माने में दलील पेश किया करते थे। ये सफा खोलें जी, 188, 188, दो साथी मिलकर देखें, आखिरी 3 सतरे हैं। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, और कसम है तेरे परवरदिगार की, नहीं ईमानदार हो सकते ये लोग यहां तक के युहक्किमूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ जाने, आपसे फैसला करवाएं, फीमा शजरा बैनहुम, उन चीजों में जिनमें इख्तिलाफ है इनके दरमियान, एक बात आपसे फैसला करवाएं। नंबर 2, सुम्मला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर ना पाए अपने दिलों के अंदर कोई तंगी, मिम्मा कज़ैत, उस फैसले के मुतालिक जो आपने किया है, इनके दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और कहा माने वो आपका जैसे कहा मानने का हक है। ये युसल्लिमू तस्लीमा, ये दलील है इस माने की, कहा मानो जैसे कहा मानने का हक है। अब आ जाओ मौलाना, हाशिए पर आपके एक जुमला लिखा हुआ है। नंबर 1, पहले मोमनों को कहा गया कि ए मोमनो, जल्दी पढ़े मैं बात समेटूं, ए मोमनो तुम आफरीन आफरीन करो, आफरीन शाबाश को कहते हैं, तुम आफरीन आफरीन करो कि इस पैगंबर ने मुद्दत की पुरानी रस्मों और इबादत को तोड़ दिया है। इबादत काटो, लिखो रिवाजात। इस पैगंबर ने मुद्दत की पुरानी रस्मों और रिवाजात को तोड़ दिया है। ये जो पुराने रिवाज थे कि जिसको बेटा बना लो हकीकी बेटा बन जाते, पैगंबर ने तोड़ दिया, वाह जी वाह, शाबाश। अब कहा गया कि अल्लाह उसके फरिश्ते भी पैगंबर के इस फेल की आफरीन करते रहते हैं,
اور صاف کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے مخالفت کا خیال نہیں کیا۔ آگے صلاۃ اللہ ثناؤہ، واو کو درمیان سے کاٹیں، صلاۃ اللہ ثناؤہ، صلاۃ اللہ ثناؤہ، آگے عربی کے لفظ پورے کریں، عند الملائکہ، عند الملائکہ، ومن الامت، ومن الامہ الدعاء والتعظیم 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 لامرہ، کیا معنی؟ ثناؤہ عند الملائکہ، جو معنی ہم نے کیا ہے بخاری و مسلم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور حضرت مولانا رومی نے بھی مثنوی میں یہی معنی کیا ہے۔ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتوں کے ہاں اللہ تعریف کرتے ہیں اپنے محبوب کی۔ ومن الامت، امت کی جانب سے صلاۃ کیا ہے؟ صلو علیہ، الدعاء والتعظیم لامرہ، آپ کے لیے دعائیں کرنا، آپ کے حکم کی تعظیم کرنا، اس کو بجا لانا، اس کو عزت کی نظر سے دیکھنا۔ انہیں حاشیے پر ایک جملہ لکھیں، بقول اکثر مفسرین صلاۃ سے مراد اللہ کی طرف سے رحمت و خوشنودی، فرشتوں کی طرف سے دعا و استغفار، اور بندوں کی طرف سے دعا و تعظیم ہے۔ جو بات عربی میں تھی مختصر میں نے تفصیل سے آپ کو لکھوا دی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے محبوب آپ بڑے مستقل رہے، رسوم جاہلیت کو آپ نے توڑا، بڑی ہمت سے کام لیا، جرأت سے کام لیا، آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، اللہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے، اور آپ کی قدر و منزلت سے بندوں کو آگاہ کرتا ہے، اور مومنو تم بھی میرے نبی کی قدر پہچانو، آپ کو خراج تحسین پیش کرو۔ اب آپ بتائیں یہ جو ہم نے معنی کیا سورت کے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا کہ نہیں؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب اللہ درود اور اس کے بعد درود بھیجتے نبی پر، یہ معنی کریں گے، ٹھیک ہے معنی لکھا ہوا ہے، لیکن اس معنی میں کیسے سورت کے مضمون کے ساتھ تعلق بنے گا؟ شاباشیں بھیجتے ہیں جیسے صلوات کا معنی شاباش ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف دیتے ہیں، اس کے اوپر لفظ لکھیں اعتراض کر کے، جلدی کریں، اعتراض کر کے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سمر اولا، لعنت کی ان پر اللہ نے اس کے، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں۔ سامنے جملہ لکھ لیں، ایک تو ان الذین کے اوپر لفظ لکھنا ہے، وہ کاتب سے رہ گیا، تخویف دنیاوی و اخروی، تخویف دنیاوی و اخروی برائے کافرین و منافقین۔ اب حاشیے پر آ جائیں، ایذا سے مراد، ایذا سے مراد اللہ و رسول کے احکام کی مخالفت، اور ان کے
ناپسندیدہ اعمال و افعال کرنا، جو اعمال اور افعال اللہ رسول کو پسند نہیں ہے وہ کرنا، یہ اللہ رسول کو تکلیف دینا ہے۔ اب آیت کے اوپر آ جائیں، یوزون اللہ پر لکھ لیں شرک کرنا، اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے؟ شرک کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کیا ہے؟ میں نے لکھوا دیا اعتراض کر کے۔ اور ایک اور جملہ بھی رسول پر لکھ لیں، مثلا ساحر و مجنون کہنا، مثلا ساحر جادوگر و مجنون کہنا۔ وعد لهم عذابا مہینا، ثمرہ نمبر 2 تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن بیبیوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، بغیر ان کے کچھ کیے تکلیف دیتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، ثمرہ پس تحقیق اٹھایا انہوں نے بہتان، مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے والے بہتان اٹھا رہے ہیں۔ لکھے اگر ایسا قولی ہے، زبان سے تکلیف دیں گے تو بہتان و اسم مبینہ، اٹھایا انہوں نے گناہ کھلم کھلا۔ اگر عیسیٰ پھیلی ہے، عملاً کوئی تکلیف دیں گے کام کر کے، منا ایک دو لفظ چھوٹے سے اوپر لکھ لیں، والذین یؤذون المؤمنین، آیت کے اوپر لکھنا ہے۔ یعنی رسم توڑنے پر اعتراض کرتے ہیں، رسم توڑنے پر اعتراض کرتے ہیں، تو پھر مومنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مومن بیبیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سامنے جملہ حاشیے پر آ جائیں، تمہارے پیغمبر نے بہو سے نکاح کر لیا ہے، تمہارے پیغمبر نے بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر مؤمنین کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہ خطاب للنبی ہے، نمبر 7، جلدی کریں 7 لکھ لیں، 7 ربط بھی لکھ لیں، 2-4 لفظ ہیں سامنے بالکل حاشیے پر۔ بدقماش، لوگوں کی، بدقماش یہ جو بدماش غنڈے ہوتے ہیں، بدقماش لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے پردے کا حکم۔ یا ایھا النبی قل لازواج، ربط کیا لکھوایا دوستوں کو؟ بدقماش لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے پردے کا حکم۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں کو و بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹی نہ بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، نیچے لٹکائیں اپنے اوپر، من جلابیبہن بڑی چادریں اپنی، جلابیب جلباب کی جمع ہے، بڑی چادریں، یدنینا نیچے لٹکائیں اپنے اوپر، ذالک ادنا یہ بات زیادہ قریب ہے، یعرفنا کہ پہچان لی جائیں گی، یہ آزاد عورت جا رہی ہے پردے کے اندر، فلا یوزین پس تکلیف نہیں دی جائیں گی، وکان اللہ غفور الرحیم، اگر بلا قصد کمی بیشی ہو گئی تو اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، غور سے سن لیں۔ منافق ایسے پلیت اور خبیث تھے، جب مسلمان عورتیں باہر جاتی نا قضائے حاجت کے لیے، ہمارے والے انتظامات تو تھے نہیں گھروں میں، باہر جانا پڑا، یہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے بےایمان، آوازیں کستے تھے، کوئی کنکریاں مار دیں، سیٹیاں بجائیں۔ ان کو جب کہا جاتا کہ وہ ہم نے سمجھا تھا کوئی لونڈی جا رہی ہے بےایمان۔ اللہ نے فرمایا آزاد عورتیں
पर्दा करके निकला करें, ताकि मुनाफिक ये बहाना न बना सके कि कोई लौंडी जा रही है जी, हमने तो सीटी उसके पीछे बजाई थी। पर्दे में जाना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी, पहचान ली जाएगी कि ये आजाद औरत जा रही है। सामने हाशिया पढ़े मौलाना। बनातिक से कौन मुराद है? बेटियों से जिस्मानी बेटियां मुराद है, न के रूहानी। रवाफिस कहते हैं बनातिक से रूहानी बेटियां मुराद हैं, उम्मत की औरतें। तो हमने क्या अर्ज किया? पढ़े पढ़े जल्दी करे, बात समेटूं। जिस्मानी बेटियां मुराद हैं, न के, जैसा कि मरम, अगर रूहानी बेटियां मुराद होती तो निसाउल मोमिनीन क्यों फरमाते? रूहानी बेटियां तो वो है निसाउल मोमिनीन। नहीं समझ आई? रूहानी बेटियां कौन है? निसाउल मोमनों की औरतें जो हैं वो नबी पाक की रूहानी बेटियां हैं। अच्छा, अब उन्होंने दूसरा इश्काल कर दिया जी, बनात एक बेटी नबी पाक की एक थी, जम्मा ताजीम के लिए है। जम्मा किसके लिए है? ताजीम के लिए है। जवाब, और खिताब ताजीमी भी नहीं है। खिताब ताजीमी भी, क्योंकि इसमें जाहिर ताजीम के लिए नहीं लाया जाता, इसमें जमीर जमा ताजीम लाई जाती है। जमीर जमा की लाई जाती है ताजीम के लिए। बनात ये कोई जमीर तो नहीं है, बनात जमीर तो इसमें जाहिर है, इसमें जाहिर ताजीम के लिए नहीं लाया जाता, जमीर ताजीम के लिए लाई जाती है। तो इससे मुराद कौन है? नबी पाक की हकीकी बेटियां। लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ ज़जर लिल मुनाफिकीन व तख़वीफ़ दुनियवी। अलबत्ता अगर न बास आए मुनाफिक, लिखा है रईस बानी शरारत, शरारतों के बानी जो थे बड़े बड़े मुनाफिक, अगर न बास आए मुनाफिक, वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है शहवत परस्ती की, आम मुनाफिकीन। नीचे आम लिखा है, बड़े सरदार भी मुनाफिकों के, आम भी। अगर न बात आए वल मुरजिफून फिल मदीना, और बुरी खबरें उड़ाने वाले मदीने में, लिखा है बद खबरें उड़ाने वाले, बुरी बुरी खबरें। फिर लनूरियन्नका बिहिम, जरूर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्लत कर देंगे उन पर, हम मुसल्लत कर देंगे उन पर। क्या माना मुसल्लत करने का? यानी उनके इखराज का हुक्म दे देंगे, मुनाफिकों को निकालो मेरे महबूब मदीने से। सम्मला युजाविरूना कफिया, फिर नहीं वो हमसाए बनेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इल्ला कलीलन, मगर थोड़े दिन। लिखा है मियाद, मुआयदा बराए तैयारी, हमें जी हफ्ता मोहलत दे दो, हम तैयारी तो करें, सामान तो अपना समेटे, ठीक है समेट लो, फिर मैं इतनी मोहलत तुम्हें दूंगा कि तैयारी कर लो, सामान बांध लो, फिर तुम मेरे नबी के हमसाए बनकर नहीं रह सकोगे, बाद आ जाओ। मलऊनीन, लानत किए हुए होंगे, मलऊनीन, लानत किए हुए होंगे। ऐनमा सोकेफू, मलऊनीन के नीचे जगह बची हुई है, दो लफ्ज लिख लें, रहमत इलाही, रहमत इलाही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से महरूम। ऐनमा सोकेफू, जहां भी पाए जाएंगे, ओ खेदू पकड़े जाएंगे, व कुत्तेलू तकतीला, और कत्ल किए जाएंगे, कसरत से कत्ल किया जाना। कुत्तेलू, मौलाना ख्याल करना, अतशदीद लित्तकसीर, अतशदीद लित्तकसीर, कत्ल किए जाएंगे, बड़ी कसरत के साथ कत्ल किया जाना। फिर उन्हें कैद और कत्ल करने की हम इजाजत दे देंगे। सुन्नत अल्लाह फिल्लदीना खलाओ, तरीका अल्लाह करीम का उन लोगों में जो गुजर चुके हैं इससे पहले। खलाओ के नीचे लिखा है मुफसिदीन, पिछले फसादियों के साथ भी ऐसा सलूक किया गया, इन बेईमानों के साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा। सुन्नत अल्लाह का जुमला लिखें। गुज़श्ता शरीयतों में अल्लाह का यही दस्तूर था, और अब भी यही दस्तूर है। अब कोई नया तरीका
نافذ نہیں کیا جائے گا۔ صفحے کے اوپر آ جائیں، ذرا صاف صاف دو فکرے لکھ لیں۔ یہ جو آیت ہے نا بناتک، بوقت نزول آیت، بوقت نزول آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں زندہ تھیں۔ بوقت نزول آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں زندہ تھیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وفات 8 ہجری، ام کلثوم وفات 9 ہجری، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد فوت ہوئیں۔ یہ آیت 8 ہجری سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہذا صلبی بیٹیاں مراد ہیں۔ آپ کا شوق ہو تو میں 2-4 لفظ والمرجفون کے لکھوا دیتا ہوں، بری خبریں اڑانے والے لکھیں جی۔ یہود مدینہ، مدینے کے یہود مدینہ عام مسلمانوں اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے متعلق غلط افواہیں اڑاتے تھے۔ تاکہ ان کے خلاف بدگمانی پھیلے اور انہیں ذہنی اذیت ہو۔ آ جاؤ جی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، تخویف اخروی، پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے متعلق۔ یسألک کے اوپر لکھ لو بطور استہزاء، مذاق کے طور پر، بطور استہزاء پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب آئے گی قیامت؟ قل انما علمها عند اللہ، ورنہ سامنے ایک رب تو لکھ لیں چھوٹا سا۔ یسالو کا ذکر عذاب کی مناسبت سے ذکر قیامت، ذکر عذاب کی مناسبت سے ذکر قیامت جو مجموعہ عذاب ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے پکی بات ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، کون سی چیز ہے جو آپ کو بتلا رہی ہے؟ لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت ہو قریب۔ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ قیامت ہو قریب۔ میں انشاءاللہ آخری پاروں میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اللہ ما ادراکا کہہ دے تو آگے اللہ بات بتا دیتا ہے۔
اور ما یدریک کہے تو اللہ آگے بات نہیں بتاتا، قیامت کب آئے گی اللہ نے بات نہیں بتائی۔ ما یدریک، آپ کو کیا معلوم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ کو بتلا رہی ہے، شاید کہ ہو قیامت قریب۔ ان اللہ لعن الکافرین، یقیناً اللہ کریم نے لعنت کی ہے کافروں پر، رحمت سے دور کر دیا کافروں کو، اور تیار کیے ان کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ اس لعنت کا اثر ہے۔ قیامت آئے گی لیکن کفار جو ہیں مشرکین رحمت سے محروم رہیں گے۔ لا یجد خالدین فی ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ، نہیں پائیں گے اپنے لیے ولیم ولا نصیرا، کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ندامت کفار ان کی شرمندگی، جس روز الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون، تو کہتے ہوں گے، غایت حسرت سے، انتہائی ارمان کی وجہ سے کہتے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا، کہاں مانتے اللہ کا اور کہاں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وقالو، سبب ضلالت، کیا معنی ہے اس کا؟ گمراہی کی وجہ، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، یقیناً ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا۔ لکھا ہے الذین لکنوہم الکفر، جنہوں نے ان کو کفر کی تلقین کی تھی، وکبرانا، اپنے بڑوں کی بات مانی، فاضلون السبیلا، پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہم کو، السبیلا، توحید کے راستے سے۔ اوپر لکھ لیں جی، وہو التوحید، قرطبی کا حوالہ، وہو التوحید، توحید والے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ہونا ابن کثیر کا حوالہ تو لکھ لیں، سعادتنا پر اشراف، وہ بڑے شریف قسم کے لوگ، بڑے بڑے وڈیرے، اشراف، کبراء کے نیچے علماء، دونوں کا حوالہ ہے ابن کثیر کا۔ بڑے بڑے علماء سو، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیشوا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار دے تو ان کو دگنا عذاب، والعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت کر ان پر لعنت بہت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب برائے مومنین، نمبر 9، نواں خطاب آ گیا ہے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو وہ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ نا لا تکونوا کالذین کے اوپر لفظ، اوپر 2-3 لفظ، غلط پراپے گنڈے کر کے، ایمان والو نہ ہو وہ تم غلط پراپے گنڈے کر کے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، جھوٹی تہمت تراش کر۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، پس بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھیں۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے معزز تھے۔ حاشیہ پڑھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتہام کے ذریعے، تہمت لگا کر، بھائی بہو سے نکاح کر لیا جی، تہمت لگا کر اتہام کے ذریعے ایذا نہ دیا کرو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتہام کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے ایذا دی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو زنا سے منع کیا اور کہا کہ زانی کو قتل کیا جائے گا، تو قارون نے کہا اگرچہ تو بھی ہو، اگرچہ گاہ کو کاٹے نا، اگرچہ تو بھی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر کسی کے واسطے یہ حکم ہے۔ تو پھر اس نے کہا فلاں عورت یہ کہتی ہے، پڑھیں تو صحیح، فلاں عورت یہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تجھے خدا کی قسم جس نے دریا کو کالطود العظیم بنایا تھا، او بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، سچ کہہ دے۔ تو اس نے کہا مجھے قارون نے کہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا تو سونے کا تخت دوں گا، ایسے تم تہمت نہ لگاؤ میرے پیغمبر پر۔
آؤ جی، یا ایھا الذین آمنو، یہ تو تہمت لگانا ہے، بہو سے نکاح کر لیا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ کریم سے، لکھا ہے ہر امر میں قولو قولا سدیدا، اور کہو تم بات ثواب کی، ثواب مانا درست، ثواب کی بات کہا کرو، درست بات۔ مولانا اس قولا سدیدا کے اوپر دو لفظ کہ متبنا، حقیقی بیٹا نہیں، بس متبنا حقیقی بیٹا نہیں، صحیح بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، فائدہ نمبر 1 ثمرہ اولا، پہلا نتیجہ قبول کر لے گا تمہارے لیے، یصلح یا تقبل اوپر لکھا ہے، قبول کر لے گا اللہ تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے نیک اعمال، اعمال کے نیچے نیک، ویغفر لکم دوسرا نتیجہ ثمرہ، اور بخشش فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کہاں مانے گا اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصول فوت نمبر 3، تعمیم بعد از تخصیص، پہلے تو خاص چیزیں بیان کی نا، اللہ سے ڈرو، بات صحیح کہا کرو، اب عام قانون، جو بندہ بھی کہا مانے گا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے معاملات کے اندر، ساری باتوں کے اندر، ساری زندگی کے اندر، سارے لین دین کول و فیل کے اندر، فقد فاز فوزا عظیما، پس تک ہی کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہونا بہت بڑی چیز، یہ ساری برکت اطاعت کی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، انا عرضنا الامانۃ، اس کے اوپر لکھا ہے زجر للمنافقین والمشرکین، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، یقیناً ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر۔ اب امانت کے اوپر لکھنا ہے مراد تکوینی فرائض، مراد تکوینی فرائض۔ تشریعی اور تکوینی میں کیا فرق ہے؟ تشریعی اور تکوینی میں کیا فرق ہے؟ تشریعی کون سے حکم ہیں؟ یہ قرآن والے، وحی والے، اور تکوینی تکوینی کیا؟ یہ آسمانوں کھڑے ہو جاؤ، پہاڑ ٹھہرے رہو، زمین بچھ جا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پس انکار کر دیا انہوں نے، أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ خیانت کریں اس میں۔ کیا معنی کیا أَن يَحْمِلْنَهَا کا؟ لکھے اوپر مجازی معنی خیانت، جلدی کریں، يحملنا مجازی معنی خیانت، انہوں نے انکار کر دیا يحملنها، کہ خیانت کریں اس امانت میں۔ اللہ نے فرمایا یہ کام کرو گے، انہوں نے کہا ہم کریں گے، انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور خیانت کی اس امانت میں انسان نے، حَمَلَهَا کے نیچے لکھا ہے خَانَهَا، خیانت کی اس امانت میں انسان نے۔ انسان سے مراد سامنے لکھا ہے، اس سے مراد، جلدی پڑھیں، منافقین اور مشرکین ہیں، یعنی انہوں نے احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ ہونا کھولیں سورۃ حامیم سجدہ 24واں پارہ۔ صفحہ ہے 965۔ یہ آخری دو سطریں دیکھیں، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وَإِذَا دُخَانٌ، درحالے کہ وہ دھواں تھا، فَقَالَ لَهَا، اللہ نے آسمان کو فرمایا، زمین کو فرمایا، ایتے آؤ آؤ تم دونوں، طوعاً و کرہا، خوشی سے یا مجبوری سے، خوشی سے میرا حکم مانو گے یا مجبور ہو کر مانو گے؟ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، دونوں نے کہا، آسمانوں نے اور زمین نے، ہم آئے ہیں خوشی خوشی، اللہ ہم خوشی خوشی تیرا حکم مانیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا،
چپ کر گئے آپ. وہ تو تیار تھے. مولانا یہاں مانا یہ نہیں ہے انہوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ تو قرآن کے دن نے کہا ہم تیار ہیں اللہ جو تو حکم دے گا. حمل سے مراد ہے خیانت کرنا. آیت کو دیکھنا. اب عام مانا کیا مشہور ہے؟ حمل الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان ہے ظالم اور بڑا جاہل. جب امانت کو اٹھا لیا پھر ظالم کیسے ہے؟ امانت کو اٹھا لیا پھر جاہل کیسے ہے؟ مولانا اس سے مراد ہے خیانت. حامل الانسان، خیانت کی امانت میں انسان نے. کیوں خیانت کی؟ انہو کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان ہے بڑا ظالم اعمال میں اور جاہل ہے عقائد میں. لیعذب اللہ المنافقین، اللام للعاقبہ، نتیجہ یہ نکلے گا عذاب دے گا اللہ کریم منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو. یہ طائفہ مزیعہ، طائفہ مزیعہ، اس امانت کو ضائع کرنے والی ایک جماعت. طائفہ مزیعہ امانت، امانت کو ضائع کرنے والی پہلی جماعت منافق مرد اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا. نمبر 2 طائفہ اس امانت کو ضائع کرنے والا مشرکین مرد اور مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کریم رجوع کرے گا، مہربانی کرے گا مومن مردوں پر، مومن عورتوں پر. طائفہ مؤدیہ امانت، امانت ادا کرنے والی جماعت، ان پہ اللہ کریم خاص مہربانی کرے گا، رجوع کرے گا. کیوں؟ علت ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان. انہیں حاشیہ لکھیں، حاشیہ لکھیں، میں بات کو سمیٹوں. لکھیں جی السماوات، آسمان میں ستارے، شمس و قمر پیدا کرنا، آگے لکھیں جی الارض، زمین سے انگوریاں نکالنا، آگے لکھیں الجبال، معدنیات اور خزانے پیدا کرنا، آگے لکھیں جی امانت الانسان، امانت الانسان یعنی احکام تشریعیہ، عقائد، عبادات، معاملات وغیرہ. لکیر لگائیں، میں سمجھاتا ہوں، ذرا آپ 2-4 لفظ لکھ لیں. حملہا، حملہا الانسان، حملہا انسان نے امانت کو اٹھا لیا. یعنی حکم مان لیا. بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یہ تفسیر قرآن کی آیت اور سیاق کے بالکل مخالف ہے. نمبر 1، آسمان و زمین نے تو
اطاعت کا اظہار کیا تھا۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 11۔ نمبر 2، انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ جملہ اس پر مرتب نہیں ہو سکتا، ترتیب اس پر مرتب نہیں ہو سکتا۔ بقول حضرت رحمت اللہ علیہ، بقول حضرت حمل بمانا خیانت، مثلا محاورہ ہے فلاں شخص فلاں آدمی کا اتنا قرضہ اٹھائے پھرتا ہے، یعنی خائن ہے۔ اب حاشیے کو دیکھیں جو میں نے لکھوایا، سماوات پر میں نے لکھوایا، اللہ نے فرمایا آسمانوں میں تمہارے اندر ستارے پیدا کرنے والا ہوں، سورج اور چاند پیدا کرنے میں اللہ ہم حاضر ہیں۔ زمین کو کہا میں تجھ میں سے انگوریاں نکالوں گا، نباتات نکالوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ پہاڑوں میں تمہارے اندر معدنیات اور خزانے رکھنے لگا ہوں، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں۔ اور انسان کے ذمہ امانت کون سی تھی کہ تو نے احکام تشریعیہ پر عمل کرنا ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے، اعمال یہ رکھنے ہیں، معاملات یوں کر، اس نے خیانت کی۔ اور انسان سے مراد کون سے انسان ہے؟ کافر انسان اور منافق انسان، مشرک انسان، اس نے خیانت کی ہے۔ کہاں اس نے احکام تشریعیہ مانے ہیں؟ منافق نے اور کافر اور مشرک نے۔ اور آگے میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، حاملہا، یہ مانا کرو کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، حکم مان لیا۔ بقول حضرت، یہ تو تفسیر قرآن کی آیاتوں اور سیاق کے بالکل مخالف ہے۔ کیسے؟ آسمان و زمین نے تو اطاعت کا اظہار کیا تھا، ابھی آپ نے حوالہ دیکھا ہے۔ اور نمبر 2، پھر اگر انسان نے امانت کو اٹھا لیا تھا تو پھر ظلوم جہول کیسے ہے؟ ظالم جہل کیوں ہے بھائی؟ نمبر 3، انہ کان ظلوما جہولا کا جملہ اس پر مرتب نہیں ہو سکتا۔ بقول حضرت محاورہ ہے کہ فلاں شخص فلاں آدمی کا اتنا قرضہ اٹھائے پھرتا ہے، یعنی خائن ہے۔ اور یہ معنی حضرت نے اپنا نہیں کیا، یہ جو حاملہا کے نیچے لکھا ہوا ہے نا، خانہا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ خانہا، آگے حوالہ لکھ لیں مدارک، تفسیر مدارک والے نے یہی معنی کیا۔ کان اللہ غفور الرحیمہ، کان اللہ غفور رحیمہ، یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اللہ رجوع کرے گا مومن مردوں پر مومن عورتوں پر۔ کیوں؟ علت کیوں؟ کان اللہ غفور رحیمہ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غفور الرحیمہ کے نیچے 2 لفظ لکھنے ہیں، نیچے بالکل آیت پر، اس کی بخشش اور رحمت کا تقاضا یہی ہے، اس کی بخشش اور رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں پر اللہ مہربانی کرے گا۔ بند کرو رانا سے۔